हज्जतुल विदा से 2 से ढाई माह बाद 29 सफ़र पीर के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे से वापस आ रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। ये उस बीमारी का आगाज़ था जिस बीमारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया इस दुनिया से। अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा से फरमाया कि बर्तन में कुछ पानी ले आओ और उसे मेरे ऊपर डालो ताकि मेरी तबीयत इस काबिल हो जाए कि मैं लोगों को बाहर जाकर नमाज़ पढ़ा दूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदे को अख्तियार दिया कि या तो वो उस अजर को ले ले जो उस अल्लाह के पास मौजूद है या फिर वो दुनिया की नेमतें ले ले, मगर उस बंदे ने अल्लाह के अजर को कबूल कर लिया। हज़रत आयशा बयान करती है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने का वक्त आया तो सहाबा में एक इख्तिलाफ पैदा हो गया। कुछ सहाबा कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास समेत ही गुस्ल दिया जाए और कुछ सहाबा कहने लगे कि बगैर लिबास के। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाना एक तबई वसाल था या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया था? हमारे शिया भाइयों में कुछ गाली रावजी हैं जो ये दावा करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके करीबी साथियों ने नौज़ बिल्लाह जहर देकर शहीद कर दिया था। वो इस कायनात की सबसे अजीम हस्तियों पर सबसे घिनौना इल्ज़ाम लगाते हैं। अब वो इन दो वाक़यात को बयान करते हैं और इन दो वाक़यात को मिलाकर एक अजीबोगरीब नतीजा निकाल देते हैं जो आज से पहले शायद किसी ने ना निकाला हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में हकीकी पस मंज़र था क्या। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद अली शाह। आज हमारी सीरीज़ का दूसरा एपिसोड है। एक रवायत में आता है कि अपने दौरे खिलाफत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने सीनियर सहाबा की महफ़िल में हज़रत इब्ने अब्बास को भी बुला लिया करते थे। एक दिन चंद सीनियर सहाबा ने यह हज़रत उमर से एतराज़ किया कि आप हमारी महफ़िलों में इस नौजवान लड़के को बुला लेते हैं, इतनी उम्र के तो हमारे छोटे बच्चे हैं। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि मैं इब्ने अब्बास को इनके इल्म की वजह से बुलाता हूँ। इसी बात को साबित करने के लिए एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तमाम सीनियर सहाबा से पूछा कि आप मुझे कुरान पाक की सूरतुन नसर की तफसीर बताएं। चंद सहाबा ने कहा कि इसमें अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम्द और इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दे रहा है। और कुछ सहाबा ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ। लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपनी इस आयत में जो कि फ़तह मक्का से पहले नाजिल हुई थी उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तरफ इशारा फरमाया है। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब तुम देखो कि जोक दर जोक लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं तो समझ जाना तुम्हारे इस नबूवत के सफ़र के इख्तिताम का वक्त आ गया है। हज़रत उमर ने फरमाया कि जो तफसीर हज़रत इब्ने अब्बास ने बयान की है मेरी भी यही राय है। इन रवायात से ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पहले ही उनकी वफ़ात के हवाले से इशारे देना शुरू कर दिए थे। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर लोगों से ये ऐलान कर रहे थे कि ए लोगों, मुझसे हज सीख लो क्योंकि मैं नहीं जानता मैं तुम में कब तक मौजूद हूँ। हज्जतुल विदा से 2 से ढाई माह बाद 29 सफ़र पीर के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे से वापस आ रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। ये उस बीमारी का आगाज़ था जिस बीमारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया इस दुनिया से। तारीख़ी रवायात के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम के दिन 13 से 14 बयान किए गए हैं। अपनी बीमारी के आखिरी हफ्ते में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत शदीद ख़राब हो गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाकी बीवियों से हज़रत आयशा के घर मुंतकिल होने की इजाज़त मांगी जो बाकी बीवियों ने उनको दे दी। इसके बाद अल्लाह के नबी हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत अली के सहारे से हज़रत आयशा के घर मुंतकिल हो गए। इस दिन अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा से फरमाया कि बर्तन में कुछ पानी ले आओ और उसे मेरे ऊपर डालो ताकि मेरी तबीयत इस काबिल हो जाए कि मैं लोगों को बाहर जाकर नमाज़ पढ़ा दूँ। हज़रत आयशा ने ऐसा ही किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जब थोड़ी सी संभली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर सहाबा में गए, उनको नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ पढ़ाने के बाद मिंबर पर खड़े हुए और सहाबा को एक खुतबा देना शुरू किया और सबसे पहले अपनी कब्र से मुतल्लिक वसीयत फरमाई और कहा कि तुम में से पहले कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि वो अपने अंबिया की कब्र को सजदागाह बना लेती थी, तो तुम मेरी कब्र को यहूद व निसारा की तरह सजदागाह मत बनाना। और फिर इसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदे को अख्तियार दिया कि या तो वो उस अजर को ले ले जो उस अल्लाह के पास मौजूद है या फिर वो दुनिया की नेमतें ले ले, मगर उस बंदे ने अल्लाह के अजर को कबूल कर लिया। जब ये बात हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुनी तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और फरमाया कि ए नबी, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। रावी कहते हैं कि उस वक्त सहाबा को ये बात समझ ना आई कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों रो रहे हैं, मगर हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि हम में से सिर्फ हज़रत अबू बकर को इस बात की समझ आई थी कि वो बंदा खुद अल्लाह के नबी है। असल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत है जिसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हर नबी का जब वक्त करीब आता है वफ़ात का तो अल्लाह ताला उस नबी को 2 ऑप्शन देता है। पहली ये कि या तो वो सारी ज़िंदगी दुनिया में गुजारे यानी उसे मौत नहीं आएगी क़यामत तक,
یا پھر دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلا جائے۔ اسی طرح کا اختیار اللہ کے نبی کو بھی دیا گیا تھا، یعنی اللہ کے نبی اس میں اپنا ذکر کر رہے تھے کہ جس طرح باقی انبیاء کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو وہ دنیا میں رہ لے یا وہ اپنے رب کے پاس لوٹ جائے، اسی طرح مجھے بھی اختیار دیا گیا تھا، لیکن میں نے بھی وہی آپشن چنی جو باقی انبیاء نے چنی تھی، یعنی اپنے رب کے پاس جانے کی۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو اس حدیث کی کسی کو سمجھ نہیں آئی، صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے جن کو اس حدیث کی سمجھ آئی، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی یہاں پہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا، مگر ہم دونوں کے درمیان اسلام کی اخوت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف جتنی بھی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں ان سب کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے۔ کچھ روایات میں کھڑکیوں کی جگہ دروازے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہی دنوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک انصار کی محفل میں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ انصار زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ وہ کبھی ہماری محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہی بات جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے اور ان انصار کی طرف مخاطب ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہیں، انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہے، مگر جو بدلہ انہیں ملنا چاہیے تھا وہ ملنا ابھی باقی ہے، اس لیے تم بھی میرے بعد ان کے نیک لوگوں کی قدر کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی انصار سے مخاطب ہوئے اور ان سے کہا کہ میرے بعد تمہاری تعداد بہت کم ہوتی چلی جائے گی، اتنی کم کہ تم باقی لوگوں کی نسبت ایسے ہو جاؤ گے جیسے کھانے میں نمک۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی دوسرے صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے کہا کہ اگر تم میں سے میرے بعد کوئی ان پر حکمران بنے اور وہ نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار بھی رکھتا ہو تو وہ انصار کے نیک لوگوں کو قبول کر لے اور ان کے خطا کاروں کو درگزر کر دے۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن تمام صحابہ اللہ کے نبی کے گھر موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے ان صحابہ کو فرمایا کہ میرے پاس کوئی کاغذ قلم لے آؤ تاکہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں جس سے میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ان کے اس حکم کے بعد صحابہ میں اختلاف آ گیا۔ ایک گروپ صحابہ کا یہ کہنے لگا کہ کاغذ قلم اللہ کے نبی کو دے دیا جائے، اور ایک گروپ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کی طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں ہے اس لیے انہیں یہ کاغذ قلم نہ دیا جائے۔ جب یہ اختلاف حد سے زیادہ بڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں 3 وصیتیں کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، دوسری یہ کہ آنے والے وفود کو ایسے ہی عطیے دینا جیسے میں دیا کرتا تھا، اور تیسری وصیت حدیث کے راوی کو یاد نہیں۔ یہی وہ دن تھا جس کی مغرب کی نماز وہ آخری نماز تھی جو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مغرب کی نماز پڑھا کر گھر پہنچے تو ان کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی دن جب عشاء کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی بار بار غسل کرتے تھے تاکہ ان کی طبیعت بہتر ہو جائے، مگر بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر غسل کرتے تھے، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ میری طبیعت اب اس قابل نہیں رہی کہ میں لوگوں کی امامت کر سکوں تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جاؤ اور ابو بکر کو کہو کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھائے۔ یہی وہ پہلی نماز تھی جس سے حضرت ابو بکر نے صحابہ کو نماز پڑھانا شروع کی۔ پھر اگلے دن ظہر کے وقت اللہ کے نبی کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو اللہ کے نبی ظہر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے تو وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے ہٹنے سے روک دیا، اور اللہ کے نبی نے حضرت ابن عباس اور حضرت علی کو کہا کہ مجھے حضرت ابو بکر کے ساتھ بٹھا دو، اور اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کی پیروی کر رہے تھے نماز میں، اور تمام صحابہ حضرت ابو بکر کی پیروی کر رہے تھے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور گھر تشریف لے گئے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر نہیں آئے نماز کے لیے، 3 دن تک حضرت ابو بکر ہی لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ انہی 3 دنوں کے درمیان ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے نبی ان کے کان میں ایک بات کہتے ہیں جس سے وہ رونے لگ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور بات کہتے ہیں جس کے بعد وہ مسکرانے لگ جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ سے بہت درخواست کی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، تو حضرت فاطمہ نے بتانے سے انکار کر دیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے یہ ماجرا پوچھا تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ اس دن اللہ کے نبی نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ میرے اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ بات سن کر میں رونے لگ گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اگلی بات یہ کہی کہ میرے بعد میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم میرے سے آ کے ملو گی اور تم جنت میں جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے یہ بات سن کر میں مسکرا دی۔ آپ یہاں سے حضرت فاطمہ کے ایمان کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی نے جب اپنے اس دنیا سے جانے کا ذکر کیا تو حضرت فاطمہ رونے لگ گئی، مگر جب اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ چند عرصے بعد تم بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی تو حضرت فاطمہ پریشان ہونے کے بجائے خوش ہو گئی اس بات پہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد ملوں گی جا کے۔ یعنی اب اس واقعے کو اس طرح سے سمجھے کہ ایک شخص جس کا باپ ہاسپٹل میں بیمار ہے اور ڈاکٹر آ کے اس کو کہتا ہے کہ تمہارے والد صاحب کے پاس اب وقت نہیں رہا،
وہ بہت جلد اس دنیا کو چھوڑ کے جانے لگے ہیں۔ تو وہ بیٹا رونے لگ جاتا ہے اور پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، تم بھی بہت جلد اپنے والد صاحب سے ملنے والے ہو، یعنی تم بھی بہت جلد اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والے ہو۔ تو آپ بتائیں کیا اس کا بیٹا اس بات پہ خوش ہوگا یا مزید پریشان ہو جائے گا؟ کیونکہ ہر شخص کے اندر دنیا کی محبت ایک فطری بات ہے، مگر آپ یہاں پہ حضرت فاطمہ کے ایمان کا تقاضا دیکھیں کہ اللہ کے نبی ان کو بھی ان کی موت کی خبر سنا رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کو دنیا کے چھوڑنے کا غم نہیں ہے، بلکہ اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ میں بہت جلد اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے بابا اور اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی سے جا ملوں گی۔ ربیع اول پیر کے دن حضرت ابوبکر صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ راوی کہتے ہیں ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک سے پردہ ہٹایا اور صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا اور مسکرا دیے۔ حضرت ابوبکر نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی مسجد میں آنا چاہتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر جب پیچھے ہٹنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کو نماز پڑھاتے رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی اس حجرے کی چادر کو گرا دیا، اور راوی کہتے ہیں کہ یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کیا۔ اسی دن ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سلمہ بتاتی ہیں اللہ کے نبی بار بار حضرت علی کو بلا رہے تھے اور ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے کیا علی آ گئے ہیں۔ حضرت سلمہ فرماتی ہے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے حضرت علی کو اللہ کے نبی نے کسی کام بھیجا ہے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہے جیسے حضرت علی اللہ کے نبی کے حجرے میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو حجرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد حضرت سلمہ فرماتی ہے کہ ہم دروازے پر کھڑے ہو کے دیکھنے لگ گئے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت علی کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں۔ حضرت سلمہ فرماتی ہے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ کے نبی کوئی راز بتا رہے ہیں حضرت علی کو، اور حضرت سلمہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی سے آخری ملاقات حضرت علی ہی کی ہوئی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ سرگوشی کی۔ اسی دن کچھ دیر بعد یعنی چاشت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آسمان میں پرواز کر گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم سے نکلی تو ایک ایسی مہک کمرے میں پھیلی جو آج سے پہلے ہم نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت ابوبکر مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ جب حضرت ابوبکر کو اللہ کے نبی کی وفات کی خبر ملی اور وہ مدینہ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے وفات نہیں پائی۔ حضرت ابوبکر نے اس وقت حضرت عمر کو نظر انداز کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر ان کے ماتھے میں بوسہ دیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ آپ پر کبھی بھی دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کے نصیب میں لکھی تھی جو آپ کو آ گئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر حجرے سے باہر آتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں اور حضرت عمر سے فرماتے ہیں اے قسم کھانے والے میری بات دھیان سے سنو۔ جب حضرت عمر یہ بات سنتے ہیں تو حضرت ابوبکر کی طرف مخاطب ہو جاتے ہیں اور تمام صحابہ بھی حضرت ابوبکر کی طرف مخاطب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو تم میں سے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے تھے، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نہیں ہے اور انہیں کبھی وفات نہیں آئے گی، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اور تم میں سے جو لوگ اللہ کو پوچھتے تھے وہ یہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اے پیغمبر تم بھی مرنے والے ہو اور وہ لوگ بھی مریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بس اگر کیا وہ وفات پا جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم کیا اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص تم میں سے پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ عنقریب شکر گزار بندوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ نے حضرت ابوبکر کا یہ خطبہ سنا تو انہوں نے زور و قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا وقت آیا تو صحابہ میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس سمیت ہی غسل دیا جائے، اور کچھ صحابہ کہنے لگے کہ بغیر لباس کے۔ جب اس پہ اختلاف ہوا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ پر نیند طاری کر دی، ایسی نیند کہ ان کی یہ تھوڑیاں ان کے سینوں کو ٹچ کرنے لگی، یعنی ان کے سر نیچے کو چلے گئے نیند کی وجہ سے۔ جب ان صحابہ پر یہ نیند طاری ہو گئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کمرے کے ایک کونے سے آواز آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ یہ آواز کس کی تھی، تو بس صحابہ نے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت ہی غسل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں بھی لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کیا کہ آخر اللہ کے نبی کا جنازہ کیسے پڑھا جائے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کچھ گروپس میں اللہ کے نبی کے حجرے میں داخل ہو اور اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھ کر دوسری طرف سے نکل جاؤ۔ تو ایسے ہی ہوا، لوگ ایک طرف سے داخل ہوتے تھے اور اللہ کے نبی پہ درود و سلام پڑھتے تھے اور حجرے کے دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ اس طرح سے تمام صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے متعلق بھی صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا
کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر کھودی جائے، اور کچھ نے کہا صندوقی قبر، کیونکہ ان دنوں میں عرب میں ان دونوں قبروں کا رواج تھا۔ آپ یہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں سے ایک صندوقی قبر ہے اور ایک بغلی قبر ہے۔ جب صحابہ میں اختلاف بھرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم بغلی قبر کھودنے والے صحابی کو بھی بلا لیتے ہیں اور صندوقی قبر کھودنے والے صحابی کو بھی بلا لیتے ہیں، ان میں سے جو پہلے آ جائے گا ہم اس کے مطابق قبر کھود دیں گے۔ جب صحابہ نے ایسا ہی کیا تو بغلی قبر کھودنے والے صحابی پہلے پہنچ گئے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر کھودی گئی اور اسی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو دفنایا گیا۔ اب آتے ہیں اپنے سب سے اہم سوال کی طرف، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا ایک طبعی وصال تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا تھا؟ ہمارے شیعہ بھائیوں میں کچھ گالی رافضی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قریبی ساتھیوں نے نعوذ باللہ زہر دے کر شہید کر دیا تھا۔ وہ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستیوں پر سب سے گھناؤنا الزام لگاتے ہیں، اور اس الزام کی دلیل پر وہ اہل سنت سے دو روایات ان کے پس منظر سے ہٹ کے بیان کرتے ہیں۔ پہلی روایت وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں 9 بار قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی وفات پائی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا۔ پہلے وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک دوسری روایت بیان کرتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری ایام تھے تو ان آخری ایام میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی کھلانا چاہ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوائی پینے سے منع فرما دیا۔ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا ہے کیونکہ ایک بیمار آدمی بیماری میں دوائی سے اکتاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے یہی سوچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی وہ دوائی کھلا دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب تھوڑی بہتر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو بلایا جنہوں نے یہ دوائی ان کو پلائی تھی، اور کہا کہ اب یہ تمام صحابہ یہ دوائی پئیں۔ اب وہ ان 2 واقعات کو بیان کرتے ہیں اور ان 2 واقعات کو ملا کر ایک عجیب و غریب نتیجہ نکال دیتے ہیں جو آج سے پہلے شاید کسی نے نہ نکالا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے متعلق کتاب مسند احمد بن حنبل جزء 6 الرسالہ، مؤسسہ رسالہ میں یہ چھپی ہے، لأن احلف، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لأن احلف باللہ 9، اگر میں اللہ سے اللہ کے نام پر 9 دفعہ قسم کھا لوں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قتل قتلا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا، اور بخاری میں وہ حدیث ہے نا کہ ان کے منہ میں وہ ڈالتے تھے، حدیث نمبر ہے 4458، ہم نے ان کے منہ میں لدود بولتے ہیں کسی کے منہ میں دوائی ڈالنا، کسی منہ کے منہ میں ڈال دینا، جیسے بچے کے منہ میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا آپ ڈال دیتے نا، ہم نے ان کے منہ میں دوائی ڈال دی، تو انہوں نے اشارہ کرنا کیا اپنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بول نکل سے اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے نہ دیا کرو، انہوں نے کہا کہ سب کو کھلا دو، گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو کھلا دو، اور میں عباس کو نہ کھلاؤ کیونکہ عباس نے مجھے نہیں کھلایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی کچھ کھلایا، اس کے بعد وہ وفات ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ پیغمبر قسم کھاؤں گا 10 دفعہ قسم کھاؤں گا کہ وہ شہید مریں دنیا سے، قتل ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں حقیقی پس منظر تھا کیا۔ یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعی وفات نہیں پائی بلکہ ان کو شہید کیا گیا، یعنی انہوں نے شہادت کی وفات پائی ہے۔ اب یہ بات ایک اہل سنت کے عام طالب علم کو ہضم نہیں ہو پاتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے عام طالب علم میں یہ غلط فہمی آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبعی وفات پائی، جبکہ روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی ہی وفات پائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی زہر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب وہ زہر کون سا تھا، کہاں سے آیا، آئے اس کے پس منظر کو ذرا سمجھتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ خیبر کے موقع پہ ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک برکی لی اور کھائی، تو روایت میں آتا ہے کہ اس برکی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ میرے میں زہر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برکی کو تھوک دیا۔ اس واقعے پہ وہ زہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں داخل تو ہو گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس زہر کے اثر کو اس وقت اس موقع پر ختم کر دیا تاکہ آپ اپنی رسالت کا کام مکمل کر سکیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی زہر کے اثر کو دوبارہ نمایاں کر دیا، جس اثر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا شہادت ہوئی۔ اب کچھ گالی رافضی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں جس زہر کی وجہ سے وفات پائی ہے وہ زہر خیبر کے موقع پہ دیا گیا تھا، تو وہ گالی رافضی کہتے ہیں کہ یہ تو علماء کی ذاتی رائے ہیں، حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ زہر اس طرح نہیں ہوتا کہ ابھی آپ کالم پر ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ 9 سال 4-5 سال کے بعد یہ بھی قول کہ اسی موت اسی زہر سے مریں، یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر انہوں نے لقمہ منہ میں بھی ڈالا بھی ہو، مثلا بیمار ہوئے ہیں تو ٹھیک ہو گئے تھے، پھر زہر اگر آپ کہتے ہیں نا آپ مرتے نہیں ہیں تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں، پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر اس سے آپ مرتے نہیں ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ علماء کے کیا علماء کے اقوال ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اس زہر سے شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک فرضیہ ہے علماء کا، لیکن جو ثابت ہے آپ کی کتب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، جبکہ حدیث میں واضح الفاظ آئے ہیں اللہ کے نبی کے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں فرمایا کہ عائشہ میں نے خیبر کے موقع پہ جو زہر چکھا تھا آج وہ میری شارک کو کاٹ رہا ہے۔ اس حدیث سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود واضح طور پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اس وقت جو زہر تکلیف دے رہا ہے یہ زہر وہی ہے جو میں نے خیبر کے موقع پہ چکھا تھا۔
اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیبر کے موقع پر اس زہر کے اثر کو زائل کر دیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر اس زہر کو پھر نمایاں کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہی نظر آتی ہے کہ خیبر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس لیے کی کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ خود لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی کے دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ مگر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت حفاظت فرما دی تھی تو وفات کے وقت اس زہر کو دوبارہ نمایاں کیوں کیا؟ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تو آ چکا تھا، یعنی ان کی وفات کا وقت مقرر ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید ہونے کی بہت خواہش تھی۔ جیسا کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں اور پھر مارا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی کی اس خواہش کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جان کر آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ اس زہر کو بنایا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ساتھ ساتھ شہادت کے منصب پر بھی فائز ہو جائے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف اللہ کے نبی کی خواہش کو پورا کرنا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔